अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। वअशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ। वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युति'िल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीसि किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वल्लज़ीना तबव्वउद्दार वल ईमान मिन क़ब्लिहिम युहिब्बूना मन हाजर इलैहिम वला यजिदून फ़ी सुदूरिहिम हाजतन मिम्मा ऊतू व युसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम ख़सासह वमन युक़ शुह्ह नफ़्सिहि फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तारीफ़ात अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए, दुरूदुस्सलाम सैयदुल मुरसलीन शाफ़िए महशर साक़िए कौसर इमामुल मुजाहिदीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेशुमार रहमतें हों, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन पर, नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे का पूरा दीन हम तक पहुँचा दिया और बिलखुसूस अकायद के जो मामलात हैं, अक़ीदे के जो मसले हैं, उसको तो बिल्कुल वाज़े कर दिया और इसी अक़ीदे की बुनियाद पर ही अल्लाह ने जन्नत और जहन्नुम का फ़ैसला करना है। आपके सामने मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे गुफ्तगू होती रहती है और कुछ चीज़ें क्लियर करने वाली होती हैं जो अश्कलात आपके ज़हन में पनप रहे होते हैं या जो इल्ज़ामात हम पर लगाए जाते हैं। जैसा कि पिछले जुमा में हमने
درود شریف کے متعلق گفتگو کی اور اس بات کو کلیئر کیا کہ ہم درود شریف کے منکر نہیں ہیں، لیکن ہر اس درود شریف کو نہیں مانتے جس پہ میرے نبی کی مہر نہ لگی۔ اور اسی طرح گستاخ کون ہے اس کے اوپر بھی گفتگو کی، اور عشق کے نام پر جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کے برابر بنایا جاتا ہے اس پہ بھی گفتگو۔ آج بھی اسی طرح کا یہ ایک موضوع ہے۔ آپ نے کچھ لوگوں کی زبان سے اکثر ایک لفظ سنا ہوگا، وہ مدینہ کا الفاظ بڑا استعمال کرتے ہیں، اور انہوں نے یہ لفظ اتنا استعمال کیا کہ لوگ سمجھنے لگ گئے کہ شاید یہ لوگ مدینہ کے رہنے والے ہیں، مدینہ کے باسی ہیں، اور مدینہ سے صرف یہی پیار کرتے ہیں اور کوئی نہیں کرتا۔ یہ ایک ماحول کریٹ کیا گیا، بنایا گیا، اور ہمارے متعلق ایک ذہن سازی کی گئی کہ شاید نعوذ باللہ یہ لوگ مدینہ منورہ کو اہمیت نہیں دیتے، محبوب نہیں رکھتے۔ تو میں نے سوچا اس بات کو کلیئر کیا جائے کہ ہم اہل الحدیث الحمدللہ مدینہ منورہ کو اسی طرح محبوب جانتے ہیں جسی طرح مکۃ المکرمہ کو ہم محبوب جانتے ہیں۔ مکۃ المکرمہ بھی حرمت والا شہر ہے اور مدینہ منورہ بھی حرمت والا شہر ہے۔ ہاں، جن چیزوں کو ہم تسلیم نہیں کرتے اور کچھ بھائیوں نے اس میں اپنی طرف سے عقائد گھاڑ لیے ہیں تو اس کو ہم تسلیم نہیں کرتے، وہ انشاءاللہ آگے تذکرہ کرتے ہیں۔ مدینہ، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو مدینہ منورہ ہے اس کا دور جاہلیت کے اندر جو نام رکھا ہوا تھا وہ یثرب تھا، بیماریوں والا شہر، جہاں پہ بیماریاں ہی بیماریاں، اور یہ حقیقت ہے۔ وہاں پہ کوئی باہر سے آ کے رہنے کی کوشش نہیں کرتا تھا کہ یہاں تو بیماریاں ہی بیماریاں، جو جاتا ہے کسی نہ کسی وبا کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ اس کے بعد اس شہر کا، شہر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک نام ہے وہ ہے مدینہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ما کان لأہل المدینۃ ومن حولہم من الاعراب۔ المدینہ قرآن کریم میں اللہ نے اس کو نام دی ہے، یہ کسی نے رکھا نہیں ہے، یہ مدینہ اللہ نے قرآن میں اس کو نام دی ہے۔ اسی طرح دوسرا اس کا نام ہے طابہ، طابۃ۔ صحیح مسلم کے اندر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی سمی المدینہ طابہ، اللہ تعالیٰ نے اس شہر کا یعنی میرے شہر کا نام طابہ رکھا ہے، اور اس کا تیسرا نام ہے طیبہ، جسے ہم کہہ دیتے ہیں مدینہ طیبہ، اصل میں لفظ ہے طیبہ۔ اس کے متعلق صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا شہر پاک شہر ہے، اور اس کے اندر کوئی فاسق فاجر زیادہ دیر رہ نہیں سکتا، یہ اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیتا ہے، اس لیے اس کا نام رکھا طیبہ، کہ یہ پاک ہے، پاکیزہ ہے، اس میں گندے لوگ زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکتے، ان کا دل گھٹنے لگے گا، اور اہل ایمان کا دل خوش ہونے لگتا ہے، خوش ہوتا ہے، وہاں رہ کے امن محسوس کرتا ہے، محبت محسوس کرتا ہے۔ اکثر لوگ وہاں سے ہو کے آتے ہیں اور یہاں آ کے کہتے ہیں کہ جناب دیکھیں جی مکہ کے لوگ بڑے سخت ہیں اور مدینہ کے لوگ بڑے پیارے ہیں۔ اس بات کو بھی سمجھ لیں۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مکہ کے لوگ گندے ہو گئے ہیں اور مدینہ کے اچھے ہو گئے ہیں، طبیعت کے اندر فرق ہوتا ہے۔
آپ مختلف قبیلوں میں جاتے ہیں، مختلف قوموں کے اندر رہتے ہیں، کوئی قوم رکھتا ہے، کوئی قوم. اب ہمارے اسی ملتان کے اندر کچھ قومیں ایسی ہیں جن کو بہادری کی علامت سمجھا جاتا ہے، کئی ایسی ہیں جن سے لوگ ڈرتے ہیں، کئی ایسے ہیں جن کو شریف سمجھا جاتا ہے، کوئی ایسے ہیں جن کو بیچارہ ہی سمجھا جاتا ہے. تو یہ مختلف قوموں کے اثر ہوتے ہیں مختلف جگہوں کے حساب سے. باقی اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. مکہ بھی میرے محمد کا ہے اور مدینہ بھی میرے محمد کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. دونوں جگہ میرے نبی رہے ہیں، دونوں جگہ. تو اس لیے اس کے متعلق جو ہے گفتگو نہیں کرنی چاہیے، مزاج ہوتے ہیں لوگوں. تو چوتھا نام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر استعمال کیے، الدار. الدار گھر جسے کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا والذین تبوؤا الدار، کہ وہ لوگ کہ جن کے پہلے یہاں پہ گھر تھے، والایمان من قبلہم، اور مہاجرین سے پہلے وہ ایمان بھی لے آئے تھے، یعنی انصار. اب انصار کی اللہ تعریفیں کر رہے ہیں. یہ انصاری وہ تھے جنہوں نے جب مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے آئے نا تو ان کو خوش آمدید کہا تھا. مدینے میں رہنے والے جو تھے اب ان کی اللہ تعریف کر رہے. سنیں، اللہ فرما رہا ہے کہ یہ لوگ مہاجرین سے پہلے ایمان لے آئے تھے. یحبون من ہاجر الیہم، یہ ان سے محبت کرتے تھے کہ جو ہجرت کر کے آئے تھے. یہ انصار لوگ ان سے محبت کرتے تھے. ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، یہ لالچی نہیں تھے، ان کو کسی چیز کا لالچ طمع نہیں تھا. اگر مہاجروں کو کچھ دیا جاتا تو یہ اپنے نفس اپنے دل کے اندر برا نہیں سمجھتے تھے کہ ان کو کیوں دیا جا رہا ہے، ہمیں کیوں نہیں دیا جا رہا. اللہ فرماتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ انصاری تو ایسے لوگ ہیں ایسے کہ اپنی جان کو مشقت میں ڈال لیتے ہیں لیکن اپنے بھائی کو کوئی دکھ اور تکلیف نہیں ہونے دیتے، خود بھوکے رہ لیتے ہیں اور اپنے بھائی کو کھلا دیتے ہیں. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، یہ بڑی پیاری بات. یقین جانیں آیت کے اس حصے کو صرف غور کرے نا تو زندگی کا مقصد سمجھ آ جائے. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جس کا نفس، جس کا اپنا من بخیلی سے پاک ہو گیا کہ جینا ہے صرف اپنے لیے، جو کچھ کرنا ہے اپنے لیے، کسی اور کے لیے نہیں سوچنا. جس نے اپنے آپ کو اس بات سے پاک کر لیا نا، یہ لوگ کامیاب ہیں. کہ جو صرف اپنا سوچتا ہے، فائدہ ہو میرا ہو، پیسہ آئے میرے پاس آئے، دولت آئے میرے پاس آئے، اپنے بھائی کے بارے میں نہیں سوچتا. وہ مر رہا ہے، وہ پریشان حال ہے، میں اس کی بھی مدد کروں، ایسا کچھ نہیں ہے. ایسا دل نہیں. فرمایا جو دوسروں کے بارے میں بخل نہیں کرتا، بخیلی نہیں کرتا، وہ شخص کامیاب. انصار یہ مدینہ میں رہتے تھے اور ان کی بڑی قربانی ہے. میں تھوڑی سی اس پہ روشنی ڈالوں گا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے انصار سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی. جس نے انصار کے ساتھ بغض رکھا اس نے اللہ کے ساتھ بغض رکھا. انصار بڑے پیارے لوگ تھے یار، ان کی بڑی قربانی تھی. ہم شاید اس کا 1000واں حصہ بھی پیش نہیں کر سکتے. اب یہ صلاح متاثرین اور ان کی طرف ہم گئے ہیں، ہم نے دیکھا ہے وہاں لوگوں نے بڑے بڑا اثار قربانی کے جذبے دیکھے ہیں، لیکن اللہ کی قسم انصار جیسا جذبہ کہیں پہ نظر نہیں آ سکتا. ان کی تو اثار اور قربانی کی انتہا کر دی تھی ان لوگوں نے، اہل مدینہ نے. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات صحیح بخاری اور مسلم کے اندر آتا ہے، آپ کے پاس ایک شخص آیا، آ کے کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھوکا ہوں، کھانا ہی کھلا دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک گھر میں پیغام بھیجا، بھائی کوئی کھانا، کوئی جواب نہیں. دوسرا، تیسرا، سارے گھر جب چیک کروا لیے نا تو سب گھروں کے اندر سے ایک ہی جواب آیا. وہ کیا تھا؟ والذی بعثک بالحق، ہمیں اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، ما عندی الا ما، ہمارے پاس اللہ کی قسم سوائے پانی کے ہمارے گھر میں کچھ نہیں. یہ کس کے گھرانے تھے؟ یہ محمد رسول اللہ کے گھرانے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، ما عندی، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے میرے پاس.
الا ما، سوائے پانی کے اور کچھ نہیں ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ افسردہ نہیں ہو گئے کہ میں تو غریب ہو گیا ہوں، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، میں تو ایسا ہے۔ نہیں بھائی، یہ سوچ مومن کی نہیں ہوتی۔ مومن ہر حال میں شکر ادا کرتا، کوشش کرتا ہے، باقی حالات کا مقابلہ کرنا ایک مومن کا شیوا ہے۔ وہ مومن ہی کیسا جو مشکل حالات سے مقابلہ کرنا نہ جانتا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا آپ نے اعلان کیا میرے صحابہ کوئی ایسا ہے جو اس کو لے جائے اپنے گھر میں مہمان بنائے، میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ اس پہ اپنی رحمتوں کا نزول کرے۔ انصاری کھڑا ہوا، مدینے کا رہائشی کھڑا ہوا، کہتا ہے اللہ کے نبی میں اس کو ساتھ لے جاتا ہوں۔ اب یہ نہیں سوچا، اکثر ہمارے ہاں مہمان نوازی کو مشقت سمجھ لیا جاتا ہے، اس کی وجہ ہے میرا دوست آ رہا ہے یار کم از کم مرغا تو ہونا چاہیے، میرا دوست آ رہا ہے یار کم از کم مٹن تو ہونا چاہیے، میرا دوست آ رہا ہے ایسا ہونا چاہیے اور ویسا ہونا چاہیے۔ ان وجوہات کی بنیاد پر ہم نے مہمان جو رحمت تھا اس کو زحمت سمجھ لیا۔ صحابہ کا یہ مزاج نہیں تھا پرتکلف، جو ہے تو ٹھیک ہے تو بکرا بھی بھون کے رکھ دیا ہے، نہیں ہے تو محمد الرسول اللہ کے سامنے کھجوریں اور پانی بھی رکھ دیا۔ اور یہی مزاج ہم سب کو ہونا چاہیے اور محسوس بھی نہیں کرنا چاہیے۔ میں آج اس کے پاس گیا ہوں، اس نے مجھے دال کھلائی ہے، آپ کو نہیں پتا اس سفید پوش کی جیب کے اندر کیا کچھ ہے یا نہیں ہے، اس کے اپنے بچوں کی کیا صورتحال ہے، اس کے گھر میں کیا معاملات ہیں، آپ اس کے سفید کپڑوں کو نہ دیکھا کریں۔ اللہ اکبر۔ وہ صحابی نے ہاتھ پکڑا، گھر لے گیا، جا کے بٹھایا، اپنی بیوی کے پاس گیا، کہا اللہ کی بندی کھانا تیار کر۔ اس نے کہا میرے پاس صرف اتنا ہی کھانا ہے جو میرے بچوں کے لیے ہے، نہ میں کھا سکتی ہوں نہ آپ کھا سکتے ہو، صرف بچے کھائیں گے۔ اللہ اکبر، قربان جاؤں اللہ کی قسم انصاری ہو تمہاری شان پر۔ کیا فرمایا؟ کہنے لگا اللہ کی بندی بچوں کو سلا دے، سلا دے، انہیں کہا کھانا تیار ہو رہا ہے بس سو جاؤ۔ اور وہ کھانا تو نے پیش کرنا ہے کس کے سامنے؟ جو مہمان ہے محمد الرسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے سامنے رکھ دینا، ہم کھانا کھائیں گے، میں بھی بیٹھ جاؤں گا اور تو بہانے سے آنا اور آ کے چراغ کو بجھا دینا، ہم خاموشی سے بیٹھ جائیں گے اور یہ اسے محسوس کروائیں گے کہ ہم کھانا کھا رہے ہیں، جبکہ سارا کھانا اسی کو کھلا دیں۔ اللہ اکبر، یہ جذبے کہاں سے لاؤں؟ کھانا کھلایا، سو گئے، صبح فجر کی نماز ہوئی، نماز پڑھی، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ مہمان واپس لایا جا رہا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے مسکرانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تم دونوں نے، میاں بیوی نے ایسی مہمان نوازی کی ہے کہ رب رحمان عرش پہ مستوی ہے، تمہاری میزبانی دیکھ کے وہ بھی ہنس رہا تھا۔ اللہ خوش ہو گیا تمہاری اس میزبانی سے، اللہ خوش ہو گیا۔ اب کوئی مرغے چرگے نہیں تھے، جب گھر میں راشن ہی اتنا تھا کہ 2 بچوں کی خوراک تھی، جو کچھ بھی تھا ان کا انداز اور محبت اس معیار کے تھے کہ عرش بری پہ رب خوش ہو گیا۔ اور یہ حدیث کے الفاظ ہیں صحیح مسلم کے اندر کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تمہارا یہ عمل دیکھ کے ہنسنے لگ گیا کہ میرے بندے کیسے کیسے ہیں۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور خود تو بھوکے رہ لیتے ہیں لیکن اپنے بھائی کے اوپر مشقت تکلیف نہیں آنے دیتے۔ یہ تھے وہ انصار جو مدینہ کے اندر رہتے تھے، اور اسی شہر کے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے کہ یہ ہیں وہ پہلے ایمان لانے والے مہاجرین کی مدد کرنے۔ کیسی؟ واللہ آپ سو ہی نہیں سکتے کہ سعد بن ربی رضی اللہ تعالی عنہ عبد الرحمن بن عوف کو بلا کے کہتے ہیں اس پورے مدینے میں مجھ سعد سے زیادہ امیر بندہ کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں۔ سعد تجھے یہ آفر پیش کر رہا ہے، تو مہاجر ہے۔ عبد الرحمن بن عوف میری آدھی دولت آج سے تیری، آدھی دولت آج سے میری جو ہے وہ تیری ہوگی، اور میری 2 بیویاں ہیں، ایک کو میں طلاق دیتا ہوں، وہ عدت پوری کرے گی، اس سے تو نکاح کر لینا، تیرا گھر بھی بس گیا، تیرا کاروبار بھی چل گیا، میں قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن قربان جاؤں ابن عوف کی شان پہ، ان کی خودداری پہ۔ مومن منگتا نہیں ہوتا،
مومن دل بڑا کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، پہلے خود ہی کوشش کرتا ہے، انتہا کی مجبوریاں بن جائیں تو پھر وہ کہتا ہے اچھا یار اب تو کسی کے پاس جانا پڑے گا۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں سعد اللہ تیرے مال میں برکت دے، جان میں برکت دے، مجھے بازار کا رخ بتا، بازار کس طرف ہے؟ گئے عبد الرحمن بن عوف، وہاں جا کے پنیر کا کام شروع کیا، کچھ ہی عرصے کے اندر مدینے کے عمراء امیر ترین بندوں میں شامل ہو گئے۔ اس قدر قربانیاں ہیں اہل مدینہ کی اس اسلام کے لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے یہ ثابت کر دیا کہ اہل مدینہ نے جو قربانی دی ہے قیامت تک ایسی قربانی کوئی نہیں دے سکتا۔ مدینہ، مدینہ المنورہ، شہر، عربی میں مدینہ کا معنی ہے شہر، روشن شہر، کس کے آنے سے؟ محمد الرسول اللہ کے آنے سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر آتا ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے نا، اب یہ تو بیماریوں کا گڑھ تھا، وبائیں ہی وبائیں ہوتی تھی یہاں پہ، آتے ہی سب سے پہلے میرے نبی کا یار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، دوسرے نمبر پہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخار ہو گیا، اور شدید بخار، اس قدر بخار ہوا لیٹ گئے، اور وہ اپنی زبان میں کہہ رہے تھے کہ وہ مکہ کی گھاٹیاں، وہ میرا بکریاں چرانا، وہ میرا شہر مکہ، واللہ شہر چھوڑنا، اپنا علاقہ چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ بلال رو رہا تھا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیماری کے اندر، شدید بیماری میں آ گئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ اللہ کے نبی اس طرح ابو بکر بیمار ہیں، بلال بیمار ہیں، صحابہ پریشان ہیں، اتنا کچھ چھوڑ کے آ گئے، سب کچھ مکہ میں چھوڑ کے یہاں بے سر و سمانی کے عالم میں آ گئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا دیے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ جس طرح ہمارے دلوں میں مکہ کی محبت ہے، سنو ہمارا عقیدہ بھی سنو نا یار۔ ایک طرف کنارے پہ بیٹھ کے ہمارے بارے میں سوچ لیتے ہو کہ یہ ایسے ہوں گے اور ویسے ہوں، ہم تو اس دل کو مومن دل ہی نہیں کہتے جس میں مدینہ کی محبت نہ ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ جس طرح میرے سینے میں، ہمارے سینے میں تو نے مکہ کی محبت ڈالی ہے نا، اللہ اس مکہ کی محبت سے بڑھ کے ہمارے دلوں میں مدینہ کی محبت ڈال دے، مکہ کی محبت سے بھی بڑھ کے اللہ ہمارے سینوں میں مدینہ کی محبت ڈال دے۔ اللہ یہ بیماریوں کا شہر ہے، اللہ اس کو مدینہ منورہ بنا دے، بیماریوں سے پاک صحت والا شہر بنا دے۔ اللہ اس کے پیمانے جو سا اور مد تھے، اللہ اس کے پیمانوں میں برکت دے دے، اللہ اس کی فصلوں میں برکت دے دے، اللہ اس کے پھلوں میں برکت دے دے۔ میرے اللہ نے وہ دعائیں قبول کی، اور الحمدللہ مدینہ طیبہ آج تک وہاں کوئی بیماری، کوئی وبا نہیں آ سکتی، نہیں آ سکتی۔ ایمان کی کمزوریاں ہیں، مسجدیں بند کر دو، کرونا آ گیا ہے، فلاں آ گیا ہے، فلاں آ گیا ہے، ان دو حرمین کے اندر کچھ ایسا نہیں آ سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مدینہ سے نبی علیہ السلام کو بڑی محبت تھی، صحیح بخاری کے اندر آتے ہیں، فرماتے ہیں جب نبی علیہ السلام مدینہ کی طرف واپس لوٹتے سفر سے، مدینہ کی دیواروں کو دیکھتے تو اپنی سواری کو تیز کر دیتے تھے، اور دوڑاتے تھے اور دوڑاتے تھے، اور آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی تھی اپنے شہر کو دیکھ کے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مدینہ کی حرمت کو قائم کیا، صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا مسلمانوں سن لو، جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کی حرمت کی دعا کی تھی اور اللہ نے پوری کی تھی، آج سے میں اعلان کرتا ہوں جس طرح مکہ محترم ہے اسی طرح مدینہ بھی محترم ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی یا اللہ مکہ کے اندر برکتیں نازل فرما دے، مکہ کے اندر برکتیں نازل فرما دے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ جتنی برکت تو نے مکہ میں نازل کرنی ہے اس سے دگنی مدینے میں نازل کر دے۔ یہ ہے مدینہ طیبہ، جہاں برکتیں مکہ سے بڑھ کے ہیں بھائی، دگنی ہیں دگنی۔
یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جتنی برکتیں اللہ مکہ میں نازل کرتا ہے نا، ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، اللہ اس مدینہ میں دوہری 2 گنا زیادہ برکتیں نازل فرما۔ الحمدللہ ہم اپنی آنکھوں سے وہ برکتیں دیکھتے ہیں، وہاں پہ آج بھی موجود ہیں، اور مدینہ کے اندر یہ برکتیں قیامت تک قائم دائم رہیں گی اور اس کو کوئی ہٹا نہیں سکے گا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعائیں قیامت تک برقرار رہیں گی۔ اور اسی طرح مدینہ میں جو شخص رہتا ہے، مدینہ کے اندر رہائش رکھنا کیسے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں جی بس وہاں جانا چاہیے، عمرہ کرو اور واپس آ جاؤ، مکہ مدینہ میں رہنا نہیں چاہیے، واپس آ جانا چاہیے۔ دیکھیں سنیں، حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کے اندر یہ درج ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باوجود اس کے کہ مدینہ میں ایک شخص پہ تنگیاں آتی رہیں، بڑی مشقتیں آئیں، رہنا سہنا بھی اس کا ٹھیک نہیں تھا، کھانے پینے کے لیے بھی اسے کم ملتا تھا، لیکن پھر بھی مدینے میں ٹکا رہا، تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس مدینہ کے رہائشی کے لیے قیامت کے روز میں شفاعت کروں گا۔ اور ایک اور حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کے اندر، جامع ترمذی کے اندر، سنن ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص جو استطاعت رکھتا ہے وہ مدینہ میں رہنے کی کوشش کرے، اگر اسے مدینے میں موت آ گئی، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے روز اس بندے کی شفاعت کروں۔ اس لیے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ دعا کیا کرتے تھے نا، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، اے اللہ مجھے تیری راہ میں شہادت آئے اور مجھے موت آئے تو تیرے نبی کے شہر مدینہ منورہ میں موت آئے۔ تو دعا کیا کرو، اللہ مرنا تو سب نے ہے، لیکن اللہ موت آئے تو مدینہ طیبہ میں ہے، اور دفن کیا جائے تو صحابہ کے قدموں میں دفن کیا جائے۔ اللہ اکبر، مدینہ میں مرنے والے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود شفاعت کریں گے قیامت کے روز۔ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک وقت آئے گا، صحیح مسلم کے اندر آتا ہے، ایک وقت آئے گا ایمان پوری دنیا سے سکڑ کر صرف مدینے میں رہ جائے گا۔ سبحان اللہ، پوری دنیا کا ایمان ختم ہو سکتا ہے، لیکن جو مدینے میں پہنچ جائے گا اس کے ایمان کو کوئی جو ہے متزلزل نہیں کر سکے گا۔ فرمایا ایمان اس طرح سکڑ کے مدینہ تک رہ جائے گا جس طرح سانپ اپنی بل میں سکڑ کے رہ جاتا ہے، پوری دنیا سے ایمان سکڑ کر صرف مدینے میں آ جائے گا۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کے اندر آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مکہ اور مدینہ 2 ایسے اللہ کے شہر ہیں کہ جس کے اندر نہ تو دجال آ سکتا ہے اور نہ ہی طاعون آ سکتا ہے، کوئی بیماری بڑی وبا نہیں آ سکتی۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، قرب قیامت اس مدینہ کے 6 دروازے ہوں گے، اور ہر دروازے کے اوپر اللہ کی طرف سے 2 فرشتے مقرر کیے جائیں گے، اور دجال آئے گا، پوری دنیا میں چکر لگائے گا، کوئی شہر اس سے محفوظ نہیں رہے گا، لیکن جب یہ مدینہ پہنچے گا تو اللہ کے فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، اور اس کو جرت نہیں ہوگی کہ مدینہ طیبہ میں داخل ہو سکے، مدینہ کے اندر داخل بھی نہیں ہو سکے گا۔ یہ ہے مدینہ کے وہ برکات اور فضائل، اللہ کی قسم، جہاں پہ یہ دجال اور اس کے مشتنڈے کبھی داخل نہیں ہو سکیں گے، بلکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اس سرزمین پہ 3 بار زلزلہ آئے گا، مدینہ میں 3 بار زلزلہ آئے گا۔ فرمایا جب یہ زلزلہ آئے گا، یک کے بعد دیگرے 3 مرتبہ جب آئے گا، کافر بھی یہاں سے نکل کے بھاگ جائیں گے، منافق بھی یہاں سے نکل کے بھاگ جائیں گے، فاسق اور فاجر بھی نکل کے یہاں سے بھاگ جائیں گے، باقی صرف مومن اس مدینہ کے اندر رہ جائیں گے، باقی سارے ہی بھاگ جائیں گے۔ کیوں؟ مدینہ بٹھی ہے جو ناپاک لوگوں کو وہاں سے گلا کے نکال کے باہر پھینک دیتے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مدینہ سے دشمنی کی نا، اللہ اس کو ایسے پگھلا دیتا ہے جیسے نمک کے اندر پانی ڈالو تو نمک پگھل جاتا ہے۔ اس کے متعلق بغض رکھنے والا وہ کبھی نہیں زندہ، وہ کبھی نہیں خوش و خرم رہ سکتا۔ ہم نے دیکھا ہے، اللہ کی قسم، آپ کے اسی شہر میں دیکھا ہے،
اس بندے نے مدینہ طیبہ میں رہ کر مسلمانوں پہ وہ ظلم ڈھائے، کسی کی جیبیں کاٹی، کسی کے مال کو کھایا ناجائز طریقے سے، کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کر کے ان کے ویزے کے پیسے کھا گیا، کسی کو کچھ اور کسی کو کچھ۔ اس نے مدینہ میں رہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ شہر کے اندر رہ کے مسلمانوں پہ ظلم ڈھائے، اور آج یہ وقت ہے اس کی اولاد میں سے آدھی سے زیادہ اولاد مر چکی ہے، اور ایک بیٹا اس کا پاگل ہو چکا ہے، اور خود جو ہے وہ در در کا بھکاری بن چکا ہے۔ اور ایک دور وہ تھا کہ جناب وہ اپنے ہاتھ میں سونے کی بہاریں رکھتا تھا، بڑا بڑا سونا پہنتا تھا، ہیرے کے نگ اپنے گھڑیوں میں جنوایا کرتا تھا، لیکن ظلم کرنے پہ مدینہ رسول کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو نہیں چھوڑا۔ تو یاد رکھیں، جو بھی مدینہ کے بارے میں بری سوچ رکھتا ہے اللہ اس کو نہیں چھوڑتا، اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا، پھر اللہ اس کو ضرور پر ضرور سزا دے گا۔ ہاں اللہ کہ اللہ کے سامنے توبہ کر لے سچے دل سے، اللہ معافی قبول کرنے والا ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مدینہ کے متعلق شرارت کرتا ہے، کوئی بھی شرارت، افراتفری پھیلانا چاہتا ہے، مسلمانوں میں گمراہی پھیلاتا ہے، وہاں جا کے شرارت کرتا ہے، فرمایا جو کوئی مدینہ کے اندر شرارت کرے، اللہ کی لعنت، سارے فرشتوں کی لعنت اور پوری انسانیت کی اس پہ لعنت ہو، جو مدینہ کے متعلق شرارت کرتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے مدینہ کی عظمت، کہ جس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید صرف مدینہ کہہ کے اس قدر توہین کی گئی۔ ہمیں یاد ہے کہ جب جو ہے اجتماع لگا کرتے تھے، باتھ روم میں بیٹھے ہوئے شخص کو یہ کہہ کے باہر بلایا جاتا تھا کہ مدینہ باتھ روم سے باہر آ جاؤ۔ یہ کون سی محبت تھی مجھے بتائیے؟ وہ پاک اور طاہر مدینہ جس کی خوبیاں اللہ بیان کرے اور جس کی خوبیاں محمد الرسول اللہ بیان کریں، تم نے ہر اس شخص کا نام مدینہ رکھ دیا کہ جو بے نمازی ہو، وہ زانی ہو، وہ بیکار ہو، دنیا کا پرلے درجے کا ننگا تللہ ہو، اور اس کا نام تم نے مدینہ کہہ کے پکارنا شروع کر دیا۔ کہاں سے لیا تم نے یہ؟ کہاں سے لیا یہ کون سی محبتیں ہیں؟ ایسی محبت کو ہم نہیں مانتے، ہم تو اسے توہین سمجھتے ہیں، ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مدینہ کے اندر ایک مسجد ہے، وہ ہے مسجد نبوی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی تھی۔ وہ چھوٹی سی مسجد تھی، سیدنا عثمان نے جگہ لے کے دی ساتھ، اس کے بعد یہ بڑھتی آج جتنی بڑی مسجد نبوی ہے نا، اس وقت اس سے چھوٹا مدینہ شہر تھا، بالکل چھوٹا سا شہر تھا، آج تو بہت بڑی ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عام مسجد میں اگر کوئی نماز پڑھتا ہے اللہ اس کو 27 نمازوں کا ثواب دیتا ہے، لیکن جو میری مسجد نبوی میں آ کے نماز پڑھے گا اللہ اس کو 1000 نمازیں پڑھنے کا اجر عطا کرے گا۔ اور دنیا کے اندر صرف 3 مساجد ہیں جس کی طرف آپ نیکی کی نیت سے سفر کر سکتے ہیں، 3 مساجد، ایک مسجد نبوی، ایک بیت المقدس، اور ایک مسجد حرام بیت اللہ شریف۔ بس اس کے علاوہ آپ ثواب کی نیت سے کہیں نہیں جا سکتے، کسی مسجد کی طرف نہیں جا سکتے۔ اور یہاں لوگ قبروں کی طرف سفر کرتے ہیں ثواب کی نیت سے، بسیں بھر کے لے جاتے ہیں، جی شواز کلندر کا میلہ لگا، چلو وہاں سے دھاگے کڑے مندریاں چھلے لے آئیں، وہاں جا کے اپنی عورتوں کو بے پردہ پھرانا، مردوں سے اختلاط کروا کے، اور وہاں پہ اللہ معاف فرمائے اس قدر بے حسی اور بے شرمی کے مناظر نظر آتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں ایک غیرت مند شخص یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ شباز کلندر چلتے ہیں جی، چلو جی اچھا ادھر والے ادھر جاتے ہیں کہ ہمارا شباز کلندر ادھر ہے، وہ کرنی بھرنی والا ہے، ادھر والے ادھر آتے ہیں، حق فرید بیڑا دھک فرید وہ ادھر آ جاتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی بھائی تمہارا ادھر ہے ادھر ہی رہو، وہ کہتے ہیں نہیں تمہارا ادھر ہے ہمارا ادھر ہے، بیٹے لینے ہیں لاہور چلتے ہیں، اچھا کشتی پار لگانی ہے تو معین الدین چشتی کے پاس چلتے ہیں، اچھا بیٹے اور لینے ہیں اولادیں، چلو بہو سلطان چلیں گے، جہانیہ پیر چلتے ہیں، چلو شاہ رکن عالم چلتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کیا تمہیں ایک اللہ کافی نہیں تھا؟
تم در در کی ٹھوکریں کھاتے ہو، کیا ایک اللہ کافی نہیں تھا؟ ایک اللہ کافی نہیں تھا؟ ایک اللہ کب یاد آتا ہے؟ اللہ کی قسم ساری دنیا کے چکر لگا لیں گے، پیروں کے پاس، مریدوں کے پاس، خلیفوں کے پاس، گدی نشینوں کے پاس، ساری چکر لگا کے اینڈ میں لوگ کہیں گے بتا اب تیرا مریض کہتا ہے اب تو اللہ والی گلی ہے۔ ساری دنیا میں پھر لے گا اور آخر میں سے کون یاد آئے گا؟ اللہ یاد آئے، کہے گا ہون تا اللہ والی گلی ہے بس۔ اور میرے بھائی تو پہلے ہی اللہ کی طرف رہتا، کیوں؟ اور زندگی موت کا مالک کون ہے؟ اور شفا دینے والا کون ہے؟ مشکلیں ٹالنے والا کون ہے؟ ہمارا سب کچھ بگڑیاں بنانے والا کون ہے؟ بیڑیاں پار لگانے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہی ہے۔ تو میرے بھائی دار دار کی ٹھوکریں کھانے کے بعد وہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک ہی در ہے، وہ اللہ کا در ہے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوالی کو جھڑکو نہیں، یہ وہ در ہے۔ 100 سال گناہ کر کر کے، زنا کر کر کے، شرابیں پی پی کے، حرام کھا کھا کے، سود کھا کھا کے 100 سال بعد آیا، ایک سجدہ کیا، تھوڑے سے آنسو بہائے، میرا رب کہتا ہے جا میں نے 100 سال کے تیرے سارے ہی معاف کیے۔ اس کو چھوڑ کے تم لوگوں کے پاس جاتے، کس کے پاس جا رہے ہیں؟ مفلوق الحال، شور کوٹ کینٹ، ضلع جھنگ، اس کے اندر ایک پیر، اسے نہیں پتا میرے نیچے شلوار ہے کہ نہیں ہے، میرے اوپر قمیض ہے کہ نہیں ہے۔ وہ اس قدر مجنون ہے، عقل سے معوف ہے کہ وہ بجلی کے کھمبے کے اوپر چڑھ کے تاروں کو پکڑ لیا اس نے، اسے پتہ ہی نہیں ہے۔ اور لوگوں نے کیا کیا؟ اسے بٹھا دیا اور اس کی عبادت شروع کر دی۔ اس کو سجدے ہو رہے ہیں، اس کی منت منوتی، سال بعد عرس اور اس کی ملا، اس کے سارا اس کی برتھ ڈے منائی جا رہی ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ کیا جا رہا ہے۔ اس قوم کو اللہ ہدایت دے، ورنہ اتنا شرک اللہ کی قسم جب قوموں کے اندر آتا تھا پھر اللہ کے عذاب واضح آ جایا کرتے تھے۔ اور مدینہ طیبہ، اس کے اوپر بھی یہی کام شروع ہو گیا۔ وہیں پہ لوگ مسجد نبوی کے اوپر جو مدینہ طیبہ کے اندر پیارے نبی کی قبر ہے، اس قبر کے اوپر گنبد خضرا ہے، اس کے سامنے سجدے شروع ہو گئے۔ اس کے سائے میں نماز پڑھنے کو فضیلت سمجھ لی، اس کی طرح پیٹھ نہ کرنا احترام سمجھ لیا۔ کہتے ہیں جی کانڈ نہیں کرنی۔ کس نے کہا؟ ادب کون سکھائے گا؟ محمد رسول اللہ سکھائیں گے سب۔ اور صحابہ سے بڑھ کے کوئی ادب کرنے والا ہے؟ کوئی ہے تو لاؤ کہ جو میرے نبی سے محبت کرتا ہو صحابہ سے بڑھ کے۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ قیامت کی دیواریں آ سکتی ہیں لیکن صحابہ سے بڑھ کے کوئی محبت کرنے والا نہیں آ سکتا۔ صحابہ نے تو ایسا کوئی ادب نہیں سکھایا۔ ہاں ادب کیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ نے قرآن میں سورۃ حجرات میں ادب سکھائے ہیں۔ میرے نبی کے سامنے اونچی آواز سے بات نہیں کرنی، میرے نبی کو ایسے نہیں بلانا جیسے تم کسی عام بندے کو بلاتے ہو، ایسے نہیں، ادب احترام، آنکھیں جھکی ہوئی، آواز پست، اور لہجے میں تمہاری اتنی نرمی اور شائستگی ہو کہ پھول جھڑے، ایسے میرے نبی سے بات کرو۔ ادب اللہ سکھاتا ہے قرآن کے اندر، ادب میرے نبی نے سکھایا ہے۔ بڑوں کا ادب کیسے کرنا ہے، چھوٹوں سے پیار کیسے کرنا ہے، یہ سارے ادب میرے نبی نے سکھلائے ہیں۔ اور وہاں جائیں جالیوں کو ہاتھ لگانا اور اس کے سامنے جو ہے نا چومنا چاٹنا اور پتہ نہیں کیا کچھ کرنے کی کوشش، اور اس کو ثواب سمجھ، جبکہ جالیاں پیچھے بڑی جالی، اس کے پیچھے ایک لمبا کمرہ اور کمرے کی ایک سائیڈ پہ جا کے پھر دیواریں، اور ان دیواروں کے اندر 3 قبریں ہیں، ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور 2 ساتھ سجن پڑے ہوئے ہیں، 7 پیارے ان کے محبوب دوست پڑے ہوئے ہیں، ایک طرف ابو بکر اور ایک عمر ہے رضی اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بڑی پیاری باتیں لوگ کئی کرتے ہیں اور سٹیٹس بھی لگاتے ہیں، لگانے چاہیے۔ یار مجھے یہ بتاؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پوری کائنات میں سب سے بڑا ولی ابو بکر سے بڑا کوئی ہو سکتا ہے؟ ان کا نام تو نہیں لیتے، ولی ولی کا نام لے کے، اور جناب ہر بے نمازی، بھنگ پینے والا، چرسی، اس کو بنا، اس کا مقبرہ بنا کے شروع کر دیں یہ اللہ کا ولی ہے۔ بھائی تم ابو بکر کا نام کیوں نہیں لیتے؟ تم عمر کا نام کیوں نہیں لیتے؟ عثمان و علی کا نام کیوں نہیں لیتے؟ کیوں نہیں لیتے؟
کیا تمہیں شک ہے ان کی ولایت پر کہ وہ اللہ کے ولی نہیں تھے؟ جو کنفرم ولی ہیں ان کا نام نہیں لیں گے، کیوں؟ اللہ نے ان کو محفوظ رکھا ہوا ہے، اللہ نے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ پہلے ولی بناتے ہیں، پھر اس کی عبادت شروع کر دیتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مدینہ طیبہ، ہماری جان مدینہ، ہمارا ایمان مدینہ، ہماری دلوں کی دھڑکن مدینہ، ہماری آنکھوں کا نور مدینہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری مسجد جو مدینہ کے اندر ہے، ایک نماز پڑھنے والے کو 1000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ اور اسی طرح فرمایا ایک جگہ ہے، ایک ٹکڑا ہے زمین کا جو میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان ہے، اللہ نے اس کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیا ہے۔ یہ ٹکڑا بھی کہاں پہ ہے؟ مدینہ کے اندر، مسجد نبوی کے اندر۔ اللہ آپ سب کو لے جائے۔ ہم نے تو الحمدللہ رج رج کے سجدے کیے وہاں پہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ ہم سب کو دوبارہ لے جائے۔ وہ جنت کا ٹکڑا مدینہ طیبہ کے اندر ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، سنن ابن ماجہ کے اندر آتا ہے، جو شخص جائے مدینہ سے چل کے، شہر مدینہ مسجد نبوی سے چل کے جاتا ہے، یا کہیں بھی ہے ارد گرد اس مسجد قباء کے چل کے جاتا ہے، گھر سے وضو کر کے جاتا ہے اور مسجد قباء میں جا کے 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، یہ مسجد بھی مدینہ کے اندر ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا 2 رکعت جو پڑھتا ہے اللہ اس کو عمرے کے برابر ثواب عطا کرتا ہے۔ یہ ہے مدینہ طیبہ۔ آؤ نا اللہ کے سامنے عبادت کرو۔ اور وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ وہاں پہ جناب پتھروں کی پوجا، پتھروں کی پوجا۔ اور پہاڑ کے اندر ایک مقام ہے جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے نا، جا کے وہاں بیٹھ گئے۔ انہوں نے وہاں افواہ بنا دی کہ پہاڑ پھٹا اور پھر بیٹھ گئے۔ بھائی وہاں پہ جگہ بنی ہوئی تھی، نبی علیہ السلام وہاں پہ تشریف رکھی آپ نے، آپ کا جو پسینہ مبارک تھا نا، سبحان اللہ، جو عرب کی خوشبوؤں میں سب سے اعلیٰ خوشبو رکھتا تھا، وہ پسینہ مبارک آپ کے جسم سے ہوتا ہوا آپ کے نیچے جہاں بیٹھے تھے پتھر پہ گر گیا۔ اللہ کی قسم آج تک اس پتھروں سے خوشبو آتی ہے میرے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قربان جاؤں اللہ کی قسم۔ کیا ہوا؟ سعودی گورنمنٹ نے بند کر دیا۔ وجہ کیا تھی؟ لوگوں نے وہاں نمازیں پڑھنا شروع کر دی، وہاں پہ سجدے شروع کر دی، محروم کر دیا اللہ کی قسم ان محبت کرنے والوں کو۔ اب کوئی نہیں جا سکتا، بند کر دیا بس۔ اب میں ان کو کیا کہوں؟ اللہ ان کو ہدایت دے اللہ کی قسم۔ ان کی وجہ سے یہ چیزیں بند کر دی، ورنہ جن لوگوں نے وہاں پہ سونگا ہے جب یہ بند نہیں ہوا تھا، وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم آج بھی پیارے رسول کے پسینے کی خوشبو آتی ہے وہاں۔ بند کر دیا انہی کی وجہ سے۔ اچھا پھر ایک اور کھجوریں ہیں، اس کھجور کے نیچے نبی علیہ السلام آرام فرمایا کرتے تھے۔ انہوں نے کیا کیا؟ یہ وہاں جاتے اس کھجور کے نیچے لیٹتے اور اس کے اوپر سے بال اس کے کھینچنے لگ گئے، حتیٰ کہ انہوں نے کھجور کے تنے کے نیچے پوری جاڑی کھا گئے، حتیٰ کہ وہ درخت گرنے والا ہو گیا۔ تو گورنمنٹ نے کیا کیا؟ ان درختوں کو وہاں سے ہٹا دیا اور وہاں پہ خوبصورت سا فوارہ لگا دیا، اس وجہ سے کہ لوگ وہاں بھی جا کے صرف لیٹتے نہیں تھے، وہاں بھی نمازیں پڑھنی شروع کر۔ کتنی جگہیں ہیں ایسی کہ جہاں پہ ان لوگوں نے جا کے وہاں پہ شرک و بدعت کی اور پھر انہوں نے بند کر دی۔ جہاں پہ نبی علیہ السلام کو بی بی فاطمہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ لے کے بیٹھے رہے، وہ جگہ بھی بند کروا دی گئی۔ اور اسی طرح بی بی فاطمہ کی قبر ہے، وہاں بھی انہوں نے پکی دیواریں کر دی۔ وجہ کیا تھی؟ وہاں وہ آتے تھے، وہ شینو یا عینوہا، وہ آتے تھے اور وہاں سے مٹی اٹھا کے پرس میں ڈال لیتے تھے۔ اور اسی طرح سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، وہ اللہ کا شیر، وہ امیر المجاہدین، وہ اللہ کی قسم پوری دنیا کا سب سے بڑا مجاہد، وہ نبی کا دلدار چاچا، پیارا چاچا، اللہ اکبر۔ ان کی قبر تھی، وہاں بھی یہی ہوتا تھا، مٹی بھری پرس میں ڈال لی۔ بھائی کیوں؟ بابرکت مٹی ہے، امیر حمزہ یہاں لیٹے ہوئے ہیں، ہم ان سے برکت لیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے بھائی وہ ساری جگہ بند کر دی گئی، کیوں؟ شرک و بدعت بہت ہو رہا تھا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں مدینہ سے ویسے ہی محبت کرو جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے۔ اللہ ہم سب کے سینوں میں پیارے نبی کے پیارے شہر کی محبت کو جگا دے، اور اللہ ہمیں بار بار مسجد نبوی کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بار بار اللہ ہمیں عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اسی طرح کے خطبات چلتے رہیں گے۔ گزارش یہ ہے کہ بھائی آپ کو پہلے بھی کہتے ہیں، آپ لوگوں کی معاونت سے ہی ادارے چلتے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کے سامنے الحمدللہ دعا بھی کریں۔ یہ سامنے جو ہے
جو کمرے تھے مدرسے کے اس کو ہٹا کے وہاں پہ مسجد بنائی جا رہی ہے، ممکن ہے یہ مسجد کی جگہ خواتین کو دے دی جائے اور مردوں کی جگہ وہاں پہ منتقل کر دی جائے، وہ بھی ایک بڑی مسجد ہوگی انشاءاللہ، اللہ سے امید ہے۔ تو آپ نے بڑھ چڑھ کے معاونت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اجر عظیم دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔